ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. वेलकम टू संवेदा क्लासेस. मैं माविन मुअल्लिम मोहम्मद फाजिल, गवर्नमेंट उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल गौरमपेट, देवदुर्गा, जिला रायचूर, इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका इस्तकबाल करता हूं. मोहतरम नाजरीन, अजीज तलबा और तालिबात, आज हम इस ई क्लास में गज़ल के बारे में चंद मालूमात हासिल करेंगे. ये गज़ल मीर तकी मीर की है. गज़ल पढ़ने से पहले हम गज़ल से मुताल्लक़ चंद मालूमात हासिल करेंगे और मीर तकी मीर के हालात ज़िंदगी के बारे में भी चंद मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे. इस सबक में हम, इस गज़ल में हम असनाफ़े सुखुन में गज़ल से मुताल्लक़ मालूमात भी हासिल करेंगे, काफिया और रदीफ से मुताल्लक़ जानकारी हासिल करेंगे, गज़ल किसे कहते हैं या गज़ल की तारीफ के बारे में भी हम जानेंगे. तो सबसे पहले मैं सबक को गज़ल की तारीफ से शुरू करता हूं. प्यारे बच्चों, गज़ल, गज़ल किसे कहते हैं? गज़ल उर्दू शायरी की मशहूर व मारूफ सिन्फ है. गज़ल के लग़वी माने औरतों से बातें करने के हैं, लेकिन अदबी इस्तिलाह में, यानी अदब के लिहाज से इस्तिलाह में गज़ल नज़म की वो सिन्फ़े सुखन है जिसमें आशिकाना मज़ामीन के अलावा, आशिकाना मज़ामीन के अलावा और क्या पाया जाता है? फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़, अखलाकियात, मारिफत, पिंदो नसाय यानी नसीहत के बातें, रमूज व हयात यानी जिंदगी के बारे में, वो ममात और मौत वगैरह का बयान होता है. गज़ल के बारे में ये गज़ल की बहुत ही मुख्तसर सी तारीफ है. अब इसके बाद गज़ल का पहला शेर, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है. क्या कहलाता है बच्चों? वेरी गुड, मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं. गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं. बाकी तमाम अशार के मिसरे सानी में, यानी दूसरे मिसरे में मेरे मिसरे सानी में काफिया होता है. काफिया के बाद अक्सर गज़लों में रदीफ भी इस्तेमाल होती है. काफिया के बाद गज़लों में क्या होती है? रदीफ भी इस्तेमाल होती है. रदीफ की वजह से शेर में मौसीकी पैदा होती है. मौसीकी अंग्रेजी जिसमें कहेंगे हम म्यूजिक, मौसीकी पैदा होती है. गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है. गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है. तो गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? आप बताइए. वेरी गुड, मतला कहलाता है. पहला शेर मतला कहलाता है और आखिरी शेर, गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, अपना तखल्लुस का इस्तेमाल करता है. गज़ल के सबसे अच्छे शेर को, यानी गज़ल का सबसे अच्छा जो शेर होता है उसको बैतुल गज़ल या शाह बैत कहते हैं. गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल
یا شاہ بیت کہتے ہیں. اگر آپ کو کسی نے سوال کیا کہ غزل کے سب سے اچھے شعر کو کیا کہتے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا کہ غزل کے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل یا شاہ بیت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بیت الغزل یا شاہ بیت کہتے ہیں. غزل کا سب سے جو عمدہ شعر ہوگا، بہترین شعر ہوگا، اچھا شعر ہوگا، اسے بیت الغزل یا شاہ بیت کہتے ہیں. تخلص، تخلص کسے کہتے ہیں؟ وہ قلمی نام جو شاعر یا ادیب اپنے اصل نام کے بجائے، اپنا اصل نام تو رہتا ہی ہے، اس کے بجائے رکھ لیتے ہیں اور شاعر اس کا استعمال شعر میں کرتا ہے. تخلص کہتے ہیں، شعر میں کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں. آپ کے یہاں پر مثالیں دیے گئے ہیں، جیسے نام ہے الطاف حسین مرزا اسد اللہ. یہ نام ہی ان کے جو ہیں، نام ہی، اصل نام ہی، اس کے بجائے انہوں نے نام ہے الطاف حسین اور انہوں نے اپنا قلمی نام رکھا تھا حالی، تو ان کا یہ تخلص ہوا. ان کا کیا ہوا؟ تخلص ہوا. مرزا اسد اللہ ان کا نام ہے، لیکن انہوں نے تخلص میں اپنا غالب قلمی نام رکھا تھا. اسی وجہ سے کیا ہوا؟ ان کا نام، ان کے تخلص میں غالب ان کا تخلص ہوا. نام ہے یہ اور یہ تخلص. الطاف حسین نام، حالی تخلص. مرزا اسد اللہ نام ہے، غالب تخلص ہے. یہ ہے مختصر سی تعریف اس کے بارے میں، تخلص کے بارے میں مختصر سی تعریف تھی. اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. تخلص کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تخلص کی ابتدا اس سے پہلے ایرانی شعراء نے، ایران میں جو شاعر رہا کرتے تھے تو فارسی میں ایرانی شعراء نے رکھی اور ایران سے اردو میں داخل ہوئی. اس سے پہلے اردو میں نہیں تھی، یہ فارسی میں تھی. اس کی ابتدا سب سے پہلے ایرانی شعراء نے، شعراء یعنی شاعروں نے، شعراء یہ شاعر کی جمع ہے، شعراء نے رکھی اور ایران سے اردو میں داخل ہوئی. اب اس کے بعد ہم قافیہ کی تعریف پڑھیں گے. دیکھیے بچوں، قافیہ، قافیہ کسے کہتے ہیں؟ قافیہ کے لغوی معنی پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں. اس کے لغوی معنی ہیں جو لغت میں جو معنی ہیں اس کے، قافیہ کے لغوی معنی پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں. ردیف سے آنے والے، ردیف سے پہلے آنے والے لفظ کو قافیہ کہتے ہیں. ردیف سے پہلے جو لفظ آتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں. قافیہ کے الفاظ جو ہیں بدلتے رہتے ہیں. قافیہ کے الفاظ بدلتے رہتے ہیں، جیسے ہوا، دوا وغیرہ. قافیہ کے الفاظ کیا ہیں؟ بدلتے رہتے ہیں، جیسے ہوا، دوا. ان کا ہم وزن ہونا ضروری ہے، ان کا کیا ہونا ضروری ہے. جیسے ہے شعر ہے، دیکھو، ابن مریم ہوا کرے کوئی. دیکھیے شعر دیکھیے، جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی. اس میں ہے ہوا اور دوا. ردیف، ردیف کی طرف دیکھیے. ردیف لغت کی رو سے، لغت میں ردیف لغت کی روح سے ردیف کے معنی کسی کے پیچھے سوار ہونے کے ہیں. لغت میں، اب ہم لغت میں دیکھیں گے تو اس کا معنی، ردیف کا معنی ہمیں کیا ملے گا؟ کسی کے پیچھے سوار ہونے کے ہیں. ردیف غزل کے پہلے شعر میں مطلع میں 2 بار آتی ہے. غزل کے مطلع جو پہلا شعر ہے اس میں 2 بار آتی ہے، اور باقی اشعار میں، تو باقی جو جتنے اشعار ہیں ہر دوسرے مصرے میں اس کی تکرار ہوتی ہے. اس کی کیا ہوتی ہے؟ تکرار ہوتی ہے، اور اس کی الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اس کے الفاظ میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی. جیسے دیکھیے، جیسے ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی، جیسے کرے کوئی، دیکھیے اس سرخ نشان میں ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی، میرے درد کی، جیسے کرے کوئی، کرے کوئی. اب ہم غزل کی تعریف، قافیے کی تعریف، ردیف کی تعریف میں
پڑھ چکے ہیں، اب اس کے اہم نکات کو ہم جانیں گے اور اپنی بیاضوں میں، اپنی نوٹ بکوں میں اس کو لکھیں گے۔ پیارے بچوں دیکھیے، غزل کی تعریف، اس کے اہم نکات جو ہیں آپ اپنی نوٹ بک میں اس کو لکھیے۔ جیسے غزل کی تعریف کی اس کے اہم نکات ہیں، اردو شاعری کی مشہور و معروف صنف غزل ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنے کے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ غزل کے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل یا شاہ بیت کہتے ہیں۔ قافیہ کے لغوی معنی پیچھے آنے والے کے ہیں، ردیف کے لغوی معنی کسی کے پیچھے سوار ہونے کے ہیں۔ یہ ہے غزل کی تعریف اور اس کے اہم نکات، جس کو آپ اپنی نوٹ بک میں درج کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ہم میر تقی میر کے بارے میں، جو اس غزل کے شاعر ہیں، ان کے متعلق ہم چند معلومات حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے میر تقی میر کے میں معلومات بتاتا چلوں ان کی، ہم ان کے زندگی کو دو حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا ہے میر تقی میر کی نجی معلومات، یعنی نجی زندگی کے بارے میں، اور دوسرے حصے میں ہم ان کی ادبی خدمات کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے میر تقی میر میں ان کی نجی معلومات کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے، میر محمد تقی نام اور میر تخلص تھا۔ آپ کا نام کیا تھا؟ میر محمد تقی نام تھا اور میر جو ہے تخلص تھا۔ 1724 کو آگرہ، اکبر آباد کے، آگرہ جو ہے اب کا نام ہے، اکبر آباد جو پرانا نام تھا، آگرہ کا پرانا نام جو تھا اکبر آباد تھا، تو اکبر آباد کے ایک علم دوست صوفی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام یعنی اپنے ابا کا نام، والد کا نام محمد علی عرف علی متقی تھا۔ ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی، جو میر تقی میر کے والد کے مرید اور منہ بولے بھائی بھی تھے۔ میر 10 سال ہی کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ میر تقی میر کی عمر ابھی 10 برس کی تھی، ابھی 10 سال کی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو جانا، گزر جانا، رحلت کر جانا، فوت ہو جانا ہو گیا۔ وفات کے بعد میر کو تلاش معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دہلی جانا پڑا۔ تلاش معاش معنی ہی یعنی روزی کی تلاش میں، تلاش معاش کے معنی کیا ہے؟ روزی کی تلاش میں آگرہ چھوڑ کر کہاں جانا پڑا؟ ویری گڈ، دہلی جانا پڑا۔ دہلی جا کر وہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے۔ وہاں پر آگرہ چھوڑے، آگرہ چھوڑنے کے بعد تلاش معاش کے لیے دہلی پہنچے، جہاں پر انہوں نے ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے۔ وہ نواب نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا۔ جب نادر شاہ کا حملہ، دہلی پر نادر شاہ کا حملہ ہوا، تو اس حملے میں نواب مارا گیا۔ میر پھر آگرہ لوٹ آئے۔ میر کیا ہوئے؟ پھر آگرہ لوٹ آئے، لیکن انہیں دوبارہ دہلی جانا پڑا۔ آگرہ تو آ گئے، لیکن انہیں دوبارہ دہلی جانا پڑا۔ دہلی میں ان کی ملاقات سید سادات علی امروہی سے ہوئی۔ سید سادات علی امروہی سے ہوئی، جنہوں نے میر کو اردو میں شعر گوئی یعنی شعر کہنے کے لیے، شعر گوئی کا مطلب ہے یعنی شعر کہنے کی طرف راغب کیا، یعنی رغبت دلائی۔ دلی کی بربادی کے بعد، جب دلی پوری طرح سے برباد ہوئی نادر شاہ کے حملے کے بعد، دلی کی بربادی کے بعد میر کو لکھنؤ جانا پڑا۔ یہ لکھنؤ کہاں ہے؟ اتر پردیش کا
اتر پردیش کا شہر ہے لکھنؤ جانا پڑا. وہاں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے. وہاں پر ایک نواب تھے جن کا نام تھا نواب آصف الدولہ. ان کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور باقی عمر یعنی زندگی کی آخری عمر تک پوری عمر وہاں پر باقی عمر اسی شہر میں گزاری. اسی شہر میں گزاری مطلب لکھنؤ شہر میں گزاری. آپ بڑے نازک مزاج اور حساس تھے. آپ بڑے نہایت ہی نازک مزاج تھے اور حساس تھے. آپ کی وفات 1810 میں یعنی 1810 میں لکھنؤ میں ہوئی. یہ تھے جو ہم نے پڑھا، یہ تھی ان کی میر تقی میر کی نجی معلومات. اب آئیے اب ان کی ادبی خدمات کیا ہیں، اردو زبان میں کے لیے آپ نے کیا خدمات انجام دیے، غزل میں آپ نے کیا خدمات انجام دیے. ان کے ادبی خدمات کے بارے میں آج ہم اس سبق میں معلوم کریں گے. دیکھیے ادبی خدمات کیا ہیں. میر یعنی میر تقی میر کلاسیکی اور اردو غزل کے بڑے شاعر ہیں. آپ سے بڑا شاعر کوئی بھی نہیں. کلاسیکی شاعری میں میر سے بڑھ کر کوئی نہیں. بلا شبہ آپ غزل کے بادشاہ ہیں. آپ کیا ہیں؟ غزل کے جتنے بھی غزل لکھنے والے دوسرے شعراء ہیں لیکن ان کے بادشاہ پورے غزل کے بادشاہ ہیں. خلوص، درد و غم آپ کی غزلوں میں کیا پایا جاتا تھا؟ خلوص، درد و غم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی تھیں. جب بھی کوئی شخص میر تقی میر کی غزلیں پڑھتا تھا تو ان کے دل پر اثر کرتا تھا. نہایت ہی سادگی سے بیان کرتے تھے. خلوص ہوتا تھا ان کی غزلوں میں، غم ہوتا تھا، اثر کرتی تھی اور وہ اردو غزل کے امام سمجھے جاتے ہیں. آپ اردو غزلوں کے امام سمجھے جاتے ہیں. اسی لیے انہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے یعنی شاعری کے یعنی بادشاہ کہا جاتا ہے. سخن کے خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے. بابائے اردو مولوی عبدالحق کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا. یہ آپ کو بابائے اردو مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شورائے اردو کیا نام دیا تھا؟ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے میر تقی میر کو سرتاج شورائے اردو قرار دیا ہے. ان کی غزلیں تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی مثنویوں میں بہار عشق غزلیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مثنویاں بھی لکھے ہیں آپ نے میر تقی میر نے، جس میں بہار عشق، شعلہ عشق اور دریائے عشق کو بھی کافی شہرت ملی ہے. دریائے عشق کو بھی کافی کون سی مثنوی لکھی ہیں آپ نے؟ مثنویاں ویری گڈ. بہار عشق، شعلہ عشق اور دریائے عشق کو بھی کافی شہرت ملی ہے. اس کے علاوہ میر تقی میر کی تصانیف میں، یہ تصنیف کی جمع ہے، تصانیف میں ایک خود نوشت جسے ہم بولیں گے انگریزی میں آٹو بایوگرافی، ایک خود نوشت جس کا ذکر میر اور نکات شعرا بھی شامل ہیں. آپ نے خود نوشت بھی لکھی اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی حیات کے بارے میں ایک خود نوشت لکھی ہے، ایک آٹو بایوگرافی لکھی ہے جس کے نام ہے ذکر میر اور نکات شعرا بھی شامل ہیں. یہ تھے آپ کے ادبی خدمات اور آپ کی زندگی کے نجی معلومات. اب ہم میر تقی میر کی زندگی کے بارے میں، ان کے نجی معلومات اور ادبی خدمات کے اہم نکات ہیں. آپ ان نکات کو اپنی نوٹ بک میں درج کیجئے. دیکھیے میر تقی میر 1724 کو دہلی میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام محمد علی عرف متقی تھا. بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا. ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی. سید سادات علی امروہی نے میر کو اردو میں شعر گوئی یعنی شعر کہنے کی طرف راغب کیا. دہلی کی بربادی کے بعد میر کو لکھنؤ جانا پڑا. میر کی وفات 1810 کو ہوئی. میر بڑے نازک اور حساس تھے. میر کلاسیکی اور اردو غزل کے بہت بڑے شاعر بھی ہیں. میر
میر تقی میر کو غزل کے امام سمجھے جاتے ہیں. آپ کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے. بہار عشق، شعلہ عشق اور دریائے عشق آپ کی مشہور مثنویاں ہیں. بابا اردو مولوی عبدالحق نے آپ کو سرتاج شعرائے اردو قرار دیا ہے. ذکر میر اور نکات شعرا آپ کی دیگر تصانیف ہیں. یہ تھے میر تقی میر کی نجی زندگی اور آپ کی ادبی خدمات کے بارے میں یہ اہم نکات ہیں جو آپ نے ابھی سنا ہے اور ذہن نشین کیا ہے. اب اس کے بعد ہم نے غزل کی تعریف پڑھی، قافیے کی تعریف پڑھی، ردیف کی تعریف پڑھی، پھر تخلص کسے کہتے ہیں اسے پڑھا، میر تقی میر کی نجی زندگی اور میر تقی میر کی ادبی خدمات کے بارے میں پڑھا. اب اس کے بعد میں سبق میں آئے چند الفاظ ہیں اور اس کے معنی ہی اب ہم اس کو الفاظ اور معنوں کو پڑھیں گے. دیکھیے پہلا ہے نصاحے، یعنی نصیحت کی جمع ہے. نصیحت کی جمع لفظ کیا ہے؟ نصاحے ہے، یعنی نصیحت کی جمع. ممات یعنی اموات، یعنی موت. ممات موت. حیات زندگی، حیات کے معنی ہے زندگی. ثانی کا معنی ہے دوسرا. ثانی کا معنی ہے دوسرا. راغب یعنی متوجہ کرنا، یعنی توجہ دلانا. متوجہ کرنا، توجہ دلانا. کس کا معنی ہی؟ راغب کے معنی ہی متوجہ کرنا. اب اس کے بعد ہم سبق میں آئے واحد اور جمع معلوم کریں گے. دیکھیے شعر واحد ہے، اس کی جمع ہے اشعار. اس کی جمع کیا ہے؟ اشعار. امام واحد ہے، اس کی جمع ہے اماموں. اس کی جمع کیا ہے؟ اماموں. شاعر یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے شعرا. اس کی جمع کیا ہے؟ شعرا. اسی طرح اب ہم الفاظ اور ازداد کی طرف چلتے ہیں. الفاظ ہی مشہور یہ لفظ ہے، اس کی ضد ہے گمنام. مشہور کی ضد ہے گمنام. برباد اس کی ضد ہے آباد. باقی اس کی لفظ ضد ہے فانی. باقی کی ضد ہے فانی. زندگی اس کی ضد کیا ہے؟ موت. زندگی کی ضد ہے موت. اب تک ہم نے الفاظ کے معنی، ازداد اور واحد جمع کے متعلق معلومات حاصل کیے ہیں. اب میں سبق سے متعلق چند نہایت ہی آسان سوالات آپ سے کروں گا. امید کے بچوں آپ اس کے اطمینان بخش جواب دینے کی کوشش کریں گے. چلیے بچوں اب ہم ان سوالات کے جوابات صرف ایک جملے میں دیجیے. ایک جملے میں دیجیے. ان سوالات کے جوابات صرف ایک جملے میں دیجیے. دیکھیے پہلا سوال ہے غزل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جی بتائیے آپ میں سے کوئی. ویری گڈ. غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنے کے ہیں. لغوی معنی ہیں اس کے کیا ہیں؟ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنے کے ہیں. ویری گڈ، بہت اچھے، بہت عمدہ. اب دوسرا سوال ہے غزل کا آخری شعر کیا کہلاتا ہے؟ دیکھیے کنفیوز مت ہونا. غزل کا آخری شعر، اس میں پہلا شعر بھی آتا ہے، آخری شعر. دیکھیے غزل کا آخری شعر کیا کہلاتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائیے کیا کہتے ہیں؟ غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ ویری گڈ. غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے یا غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. اب اس کے بعد اگلا سوال ہے میر تقی میر کے والد کا نام کیا تھا؟ یہ نہایت ہی آسان سوال ہے. دیکھیے میر تقی میر کے والد کا نام کیا تھا؟ آپ بتائیے. ویری گڈ. میر تقی میر کے والد کا نام محمد علی عرف علی متقی تھا.
محمد علی نام تھا، اس عرف علی متقی تھا۔ اگلا سوال ہے، دھیان دیجئے، غور سے دیکھیے، میر تقی میر کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ وفات بتائیے تھے، وفات کے معنی، وفات، ہاں ویری گڈ، انتقال کر جانا، مر جانا، رحلت کر جانا، وفات کب اور کہاں ہوئی؟ آپ کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ میر تقی میر کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ میر تقی میر، ویری گڈ، میر تقی میر کی وفات 1810 کو لکھنؤ میں ہوئی۔ 1810 کو یعنی 1810 کو لکھنؤ میں آپ کی وفات ہوئی، آپ کا میر تقی میر کا انتقال ہوا۔ اب اسی طرح ان سوالوں کے جوابات 2 یا 3 جملوں میں دیجئے، 2 یا 3 جملوں میں دیجئے۔ دیکھیے، اصطلاح میں غزل کسے کہتے ہیں؟ پہلا سوال ہے آپ کے سامنے، متوجہ ہوں، ادھر توجہ دے۔ دیکھیے، اصطلاح میں غزل کسے کہتے ہیں؟ بتائیے، آپ میں سے کوئی بتانے والا ہو تو بتائیے۔ ویری گڈ، اصطلاح میں غزل اشعار کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس میں عاشقانہ مضامین کے علاوہ فلسفہ ہے، تصوف، اخلاقیات، معرفت الہی، پند و نسائے، حیات و ممات کا بیان ہو۔ ان تمام اسے کیا کہتے ہیں؟ اصطلاح میں غزل کہتے ہیں، اس کو غزل کہتے ہیں۔ لیکن لغت میں لغوی معنی، غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنے کے ہی، لیکن اصطلاح میں اس کے کیا معنی ہیں؟ غزل کے اشعار کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس میں عاشقانہ مضامین کے علاوہ فلسفہ ہے، تصوف، اخلاقیات، پند و نسائے، معرفت الہی، حیات و ممات کا بیان ہو۔ بہت خوب، بہت اچھے، بہت عمدہ جواب دیا آپ نے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، دوسرا سوال ہے، میر تقی میر کو خدائے سخن کیوں کہا جاتا ہے؟ اب میر تقی میر کے بارے میں ہم نے پڑھا، ان کی ادبی خدمات جب ہم پڑھ رہے تھے تو میر تقی میر کو خدائے سخن کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا ان کی ادبی خدمات کے بارے میں، جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں لفظ آیا تھا میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ بتائیے۔ ویری گڈ، میر کلاسیکی اردو غزل کے بہت بڑے شاعر ہیں اور اردو غزل کے امام سمجھے جاتے ہیں، اسی لیے میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ میر کیا ہیں؟ یہ کلاسیکی اردو غزل کے بہت بڑے، یعنی سب سے بڑے شاعر ہیں اور غزلوں کے امام سمجھے جاتے ہیں، اسی لیے آپ کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ معروضی سوالات میں ہے، دیکھیے، اس معروضی سوالات میں ہر سوال کے 4 متبادل جوابات دیے گئے ہیں۔ آپ کو صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے اور اس کا صحیح جواب کا انتخاب کر کے آپ کو بتانا ہے۔ نہایت ہی آسان سوال ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہے، غور سے دیکھیے، ادھر توجہ دیجئے، اردو شاعری کی مشہور صنف ہے۔ دیکھیے، پہلا سوال ہے، اردو شاعری کی مشہور صنف ہے۔ پہلا جواب ہے یہ حمد، بی نظم، سی غزل، ڈی نعت۔ بتائیے کون سی مشہور صنف کون سی ہے؟ اردو شاعری کی سب سے مشہور صنف کون سی ہے؟ یہ حمد ہے، بی نظم ہے، سی غزل ہے، ڈی نعت ہے۔ کون سا ہے؟ ویری گڈ، غزل۔ اردو شاعری کی مشہور صنف ہے غزل۔ اب دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ بتائیے، متوجہ ہو، ادھر توجہ دیجئے۔ دیکھیے، غزل کا پہلا شعر کہلاتا ہے، غزل کا پہلا شعر کہلاتا ہے۔ دیکھیے، یہ مطلع، بی ردیف، سی خافیہ، ڈی تخلص۔ غزل کا سب سے پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ بتائیے، آپ میں سے کوئی بتائیے۔ ویری گڈ، مطلع۔ غزل کا سب سے پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ تیسرے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ میر تقی میر کی پیدائش اس سن میں ہوئی۔ دیکھیے، میر تقی میر کی پیدائش یہ ہے 1772، بی 1724،
सी 1742 یا 1730. جب ہم ان کی نجی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے تھے تب ان کی پیدائش، تاریخ پیدائش ہم نے پڑھی ہے. آپ بتائیے اس میں ہے تاریخ پیدائش؟ ویری گڈ. صحیح جواب 1724 یعنی 1724 میں آپ کی پیدائش ہوئی. کس کی پیدائش ہوئی؟ میر تقی میر کی پیدائش ہوئی. دیکھیے غزل کے سب سے اچھے شعر کو کہتے ہیں. دوسرا سوال ہے غزل کے سب سے اچھے شعر کو کہتے ہیں. بتائیے. آپ کے جوابات ہیں یہ غزل، بی مقطع، سی بیت الغزل، ڈی یا یہ سب. ویری گڈ. بیت الغزل، غزل کے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں. اب میں آپ کو گھر پر کام کے لیے چند سوالات دوں گا. امید کہ ان سوالات کے جوابات کو آپ گھر سے حل کر کے لائیں گے. دیکھیے تخلص کسے کہتے ہیں؟ پہلا سوال ہے تخلص کسے کہتے ہیں. دوسرا سوال ہے میر تقی میر کی مشہور مثنویوں کے نام لکھیے. میر تقی میر کی مشہور مثنویوں کے نام لکھیے. اب اس کے بعد اس سے پہلے ہم نے سب سے پہلے حصہ میر تقی میر کی غزل کا پہلا حصہ پڑھا ہے. ابھی اس کا اور اگلا حصہ ابھی باقی ہے. اس کے بعد اگلے حصے میں پھر اسی غزل کے اگلے حصے میں پھر آپ کے سامنے پھر حاضر رہوں گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں. شکریہ. اللہ حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.